देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। फलस्तीनी फूल, इलेक्शन का चांद और उम्मीद का सूरज, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ए जहां देख ले कब से बेघर हैं हम, अब निकल आए हैं लेके अपना अलम। ये महलात, ये ऊंचे ऊंचे मकान, इनकी बुनियाद में है हमारा लहू। कल जो मेहमान थे घर के मालिक बने, कब तलक हम सहे गासिबों के सितम। अब निकल आए हैं लेके अपना अलम। और इतना सादा ना बन, तुझको मालूम है कौन घेरे हुए है फलस्तीन को। आज खुल के ये नारा लगाए जहां, कातिलो रहजनो ये जमीन छोड़ दो। हमको लड़ना है जब तक के दम में है दम। अब निकल आए हैं लेके अपना अलम। खुद को बचाने के लिए, काबिज इजराइलियों को अपने घर से निकालने के लिए फलस्तीनी तो अपना अलम लेकर निकले हुए हैं। लेकिन जिस दुनिया को वो पुकार रहे हैं, वो दुनिया या तो सिर्फ तमाशा देख रही है या जालिम के साथ खड़ी हो गई है। ये लड़ाई अब ना किसी मजहब की लड़ाई है, ना किसी कौम की लड़ाई है। ये लड़ाई हक और बातिल की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है, जालिम और मजलूम की लड़ाई है, ताकतवर और कमजोर की लड़ाई है, काबिज और मकबूजा की लड़ाई है, फातह और मफतूह की लड़ाई है। एक तरफ नफरत है और दूसरी तरफ बेबसी, एक तरफ गोलियां हैं और दूसरी तरफ छलनी होते सीने, एक तरफ बारूद है और दूसरी तरफ दम घुटते इंसान, एक तरफ टैंक और तोपे हैं और दूसरी तरफ मलबे के ढेर बनते घर, एक तरफ काबिज फौज है और दूसरी तरफ मकबूजा इलाके, एक तरफ जंग ही जंग है और दूसरी तरफ जंग बंदी की करारदादे, एक तरफ तबाहकुन मिसाइल हैं और दूसरी तरफ सफ़े हस्ती से मिटते इंसान, एक तरफ ताकत का वहशियाना दिखावा है और दूसरी तरफ निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कशी का मंसूबा। इस जंग का ना कोई जोड़ है और ना ही किसी के पास कोई तोड़। इस जंग का सबसे बड़ा निशाना बच्चे हैं। इन बच्चों के नाम के बर्थ सर्टिफिकेट बनने से पहले ही डेथ सर्टिफिकेट बन रहे हैं। इन बच्चों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो गजा में पैदा हुए हैं। अभी तक तो गजा को दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल कहा जाता था, लेकिन अब ये जेल दुनिया की सबसे बड़ी मक्तलगाह भी बन चुकी है। इस वक्त तक पूरी महज़ब दुनिया के तमाम तर उनकी काविशों और कोशिशों का नतीजा सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में एक जंगबंदी की करारदाद है, जिसे इसराइल एक कागज का टुकड़ा समझकर फाड़ चुका है। दुनिया के ताकतवर मुल्क इंसाफ के बजाय खुलेआम पार्टी बन के इजराइल के हिमायती बन चुके हैं। जनाब, दुनिया की तो समझ आती है, लेकिन मैं हैरान हूं कि हमारे हुक्मरान खामोश क्यों हैं, ये अरब खामोश क्यों हैं, ये उम्मत मुसलमान खामोश क्यों हैं। वो कौन सा कानून है जो अमेरिका को इजराइल के साथ खड़ा होने की इजाज़त देता है और हमें फ़लस्तीन के साथ खड़ा होने से रोक रहा है? वो कौन सी इखलाकी ताकत है जो मगरिब को इसराइल को असला और बारूद देने की इजाज़त तो देती है, लेकिन हमें फ़लस्तीन को असला देने से रोक रही है? वो कौन सा जुनून है जो अमेरिका और बरतानिया के सरबराहों को जंग के दौरान इसराइल ले जाता है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को फ़लस्तीन जाने से रोक रहा है? वो कौन सा जंगी कायदा है जो इसराइल की मदद के लिए अमेरिका को जंगी बेड़ा भेजने पर मजबूर करता है, लेकिन हमारे रास्ते की रुकावट है? अगर हमारी तरजीहात सिर्फ ये ज़बानी कलामी मुजम्मत और अफसोस तक ही रही ना, तो फिर याद रखिएगा, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज के प्रोग्राम में इसमें भी बात करेंगे और प्रोग्राम में दीगर इशूज को भी शामिल करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हारिस नवाज साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये इसराइल ने रिहायशी इमारतें गिराने से गज़ा पर हमले जो थे वो शुरू किए थे, हमलों की शुरुआत की थी और उसके बाद फ़लस्तीनियों को बेघर करते करते इन्होंने हॉस्पिटल्स के ऊपर भी हमले शुरू कर दिए और अब नौबत जो है वो जो पनाह गुज़ीन कैंप्स हैं वहाँ तक आ चुकी है। सर, क्या ख्याल है कि दुनिया को ये बात समझ नहीं आ रही कि वाज़े तौर पे ये फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है? I mean, Paris, I can't reconcile कि what is happening in Palestine और जिस तरह के ये बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है यूरोपियन यूनियन या यूएसए या यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली एंड देन ऑफ कोर्स ओआईसी का हमारा एटलीस्ट
we should have been very very vocal as far as OIC platform use करके जाना चाहिए था. वो भी inspired lip service की जा रही है, and that is why they are being encouraged. The purpose is, let me tell you what is the design. The designs are very clear. وہ اتنی ہراسمنٹ کر رہے ہیں, اتنی بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. دے آر پشنگ ہول آف پیلسٹینین فرام غازہ اینڈ ویسٹرن بینک سے نکال کے دے وانٹ کہ میں یا ایجپٹ میں چلے جائیں, یہ خالی ہو جائے, ایران یہ اسرائیل پورے پیلسٹائن پر قبضہ کر کے پوری ون اسٹیٹ بنا لیں. ویئر ایز اٹ ول نیور ریزالو دس پرابلم یہاں پر ہوگی انلیس 2 نیشن اسٹیٹ بنیں گی, تبھی اس کا حل ہوگا. آئی تھنک اس کے اوپر OIC کو, ہمارے اسلامک ممالک کو, دے ہیو ٹو ٹیک ویری اسٹرانگ اسٹینڈ. دیٹ از واٹ از دا ٹیسٹ کہ اگر آج آپ اس کو گیو اپ کریں گے, کل اور پرابلم آئیں گے. نہیں حارث سماعت صاحب, آپ نے دوسری بار OIC مسلم امہ کی بات کی تو سر آگے تو بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ وہ افسوسناک اور جو مایوس کن سے آگے بڑھ کے وہ بے حسی میں تبدیل ہو گئی ہے ان کا جو رد عمل ہے. تو سر کیا لگتا ہے کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ یہ مسلم امہ کے ضمیر بھی ختم ہو رہے ہیں؟ کیا اب دنیا جو ہے وہ 20 لاکھ فلسطینیوں اور غزہ کے صفائے ہستی سے مٹنے کا انتظار کر رہی ہے؟ سر جو ہولوکاسٹ ہوا تھا جرمنی میں, ناؤ دا اسرائیل از ڈوئنگ ود دا پیلسٹینیئنز, لیٹ می ٹیل یو. اور یہ دس از ویری سیریس. وی ہیو ٹو ریئلائز کہ دس کین کنورٹ انٹو میسیکر ان کشمیر آلسو ون ڈے. تو پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑی ایٹمی ملک ہے, اسلامک فورس ہے, لڑاکا فوج ہے. انڈیا کین نیور امیجن, بٹ یہ ان کو انکریج ضرور کرے گی کہ دس بٹ دے ول ٹرائی ون ڈے کہ اس کو کہیں نہ کوئی پش کریں, ان کو آزاد کشمیر کی طرف کہیں بھی کریں. تو ہمیں اپنے پورے ڈیزائن, ہمیں خیر ہماری فوج ماشاء اللہ اللہ کا شکر, دیر ویل ٹرینڈ اینڈ ویل آرگنائز, انہوں نے پوری اپنی ایک کنٹینجنسی پلاننگ کی ہوتی ہے. لیکن حکومت پاکستان, اس کے بعد آپ کے ساتھ دیکھیں اس وقت رشیا اور چائنا جو 2 نیوکلیر پاور ہیں, دے آر آلسو کوائٹ, they are not talking much about it because they have their own issues. اور پھر اس کے بعد جیسے ویٹو پاور امریکہ نے کر دی ہے, اس کے بعد یہ بات ختم ہوگی. لیکن یہ کہیں نہ کہیں اسلامک ممالک will have to stand. مڈل ایسٹ کو سب سے بڑا کون سا وقت ہوگا جب یہ سٹینڈ لیں گے سر؟ ابھی تو خاموشی بیٹھے ہوئے ہیں. It is a start of greater Israel, let me tell you, and they go right up to Saudi Arab تک جاتے ہیں. So I think everybody will have to take this issue into account. نصر اللہ ملک صاحب, گزشتہ 9,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور جن میں 4,000 بچے. سر اتنی دردناک ویڈیوز ہیں کہ وہ دیکھی نہیں جا سکتی ہے. لیکن سر کمال ہے کہ اس دنیا کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے. کیا لگتا ہے کہ اس مرتبہ اسرائیل کو فلسطینیوں کا صفایا کرنے کا کوئی باقاعدہ لائسنس دے دیا گیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو حارث نواز صاحب بات کر رہے تھے, یہ 7,50,000 فلسطینی 1949 میں وہاں سے نکال دیے گئے, جو بیچارے جارڈن, ایجپٹ میں, دنیا میں آگے پھیلے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد سے یہ تسلسل کے ساتھ یہ کوشش کی جاتی رہی کہ وہاں سے فلسطینی کو نکال دیا جائے. اور یہ بھی آج بھی جو ساری بمبارمنٹ ہے, اتنے ظلم و ستم ہیں, بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, عورتوں کے اوپر جو ہے وہ بم برسائے جا رہے ہیں, اور پورے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مقصد ایک ہی ہے کہ فلسطینی وہاں سے نکل جائیں اور فلسطینیوں سے یہ پوری جگہ خالی کرا دی جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے امت مسلمہ کمزور ہے, OIC میں جان نہیں ہے. جس مڈل ایسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے لوگ توقعات تو لگا کے بیٹھے ہیں, لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ اس وقت جو جتنی باقی طاقتیں ہیں وہ اسرائیل کے بیک پر کھڑی ہیں, اور مسلمان قوتیں ساری محض بیان بازی پر. ٹھیک ہے, احتجاج اچھی بات ہونا چاہیے, احتجاج پوری دنیا میں ہو بھی رہا ہے مسلمان ممالک میں, لیکن کیا یہ احتجاج ہی کافی ہے؟ اور اگر ہم پوری دنیا کو یہ باور نہیں کرا سکتے, یہ ظلم و ستم بند ہونے چاہیے, ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے, مسلم ممالک کو سٹینڈ لینا چاہیے. اس وقت تک آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. ایک سیکنڈ, مسلم ممالک کی تو بات کی, لیکن آپ نے جو باقی دنیا کی بات کی ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک ڈیوائڈ نظر نہیں آ رہا وہاں کی گورنمنٹس میں اور وہاں عوام میں؟ آپ دیکھیں پورا یورپ ہے, برطانیہ ہے, امریکہ ہے, وہاں پہ عوام جو ہیں وہ اسرائیل کے انہوں نے حق میں مظاہرے کیے ہیں اس کے خلاف جو وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن ان ممالک کی جو گورنمنٹس ہیں وہ اسرائیلی بربریت میں اسرائیل کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں. تو نصر اللہ ملک صاحب, کیا یہی وہ جمہوریت ہے جس کا یہ اقوام ہمیں درس دیتی ہیں؟ سر دیکھیں بنیادی طور پہ ان کی جمہوریت صرف وہاں پہ ہے جہاں ان کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ حکومتیں, عوام ان کی, صحیح بات آپ کر رہی ہیں, عوام ان کی احتجاج بھی کرتی ہے. کشمیر میں کیا ہوتا ہے؟ کشمیر کے مظالم کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو ان ممالک میں وہاں کی عوام آواز اٹھاتے ہیں, لیکن وہاں کی حکومتیں خاموش اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں.
وہ اپنے انٹرسٹ لے کے ہندوستان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. نہ وہاں کوئی ایسی جو ہے وہ ہمیں سپورٹ ملتی ہے, نہ فلسطینی بیچارے مظلوموں کو کوئی سپورٹ ملتی. ٹھیک, اوکے. نذیر لغاری صاحب, سر یہی بات ذرا نذیر لغاری صاحب سے بھی. نذیر لغاری, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جمہوریت کا زوال ہے؟ کیونکہ عوام جو ہے وہ دیکھیں وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی نا, وہ ان کے خلاف, اسرائیل کے خلاف بھی مظاہرے کر رہی ہے سر. لیکن ان ممالک کی جن کی ہم ابھی بات کر رہے تھے, ان کی جو گورنمنٹس ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, تو سر آپ کو, اور بلکہ کھڑی نہیں ہوئی, سہولت کاری کر رہی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں جمہوریت کا زوال چل رہا ہے؟ اصل میں جمہوریت کا ڈھونگ جو ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے. جمہوریت ایک طرز حکومت تھی جس میں لوگوں کو گنا بھی جاتا تھا, سمجھا بھی جاتا تھا, اور ان کی رائے کو بھی اہمیت ملتی تھی. کیا ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر اور مغرب کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ لوگ سڑکوں پر ہیں, گلیوں میں ہیں, مطالبات کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں, اسرائیلی بربریت کے خلاف, اسرائیلی مظالم کے خلاف. اور وہاں کی حکومتیں شام کو بیٹھ کر اسرائیلی حکمرانوں کے لیے جامع صحت تجویز کرتے ہیں, اور اس ساری کی ساری جو صفاقی ہے, وہ جو درندگی ہے, وہ جو بربریت ہے اور بے رحمی ہے, اس کو اون کرتے ہیں اور اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. یہ ہے مغرب کی جمہوریت. اور مغرب کی جمہوریت نے اس کے سوا کچھ نہیں سکھایا ہے اس ایک صدی میں کہ جناب وہ اپنے مفادات کو جمہوریت کہتے ہیں. جو چیز ان کے مفادات میں نہ ہو اس کو جمہوریت نہیں مانتے ہیں. کیا ہوا تھا کہ ہٹلر نے جو کچھ بھی ہولوکاسٹ کے نام پر ہوا ہے, اس کو یہ اگر کوئی ہولوکاسٹ نہ مانے تو اس کے خلاف کیس کر دیتے ہیں. جو اس بربریت کو بربریت نہ کہے تو اس کو ڈال دیتے ہیں جیلوں کے اندر. اور جو اس اسرائیلی بربریت کو نہ مانے اور اس کے خلاف بات کرے تو امریکہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا ہے, اور وسط جو ہے اس کے ساتھ نہیں. صاحب, آپ کو یاد ہے کہ ابھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں نیتن یاہو نے جو نقشہ لہرایا تھا سر, اس میں فلسطین موجود نہیں تھا. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ عالمی طور پہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ اب فلسطین کا خاتمہ کرنا ہے اور سبھی اس پہ آن بورڈ ہیں, اسی لیے یہ دنیا جو ہے وہ اس وقت اندھی, گونگی اور بہری بنی ہوئی ہے؟ دیکھیں, نیتن یاہو نے جو کچھ کیا ہے وہ فالو اپ تھا. اس سے پہلے جو ڈونالڈ ٹرمپ نے کیا تھا وہ کیپٹل کو تل ابیب سے لے کر یروشلم میں لے کر آیا تھا, وہ بیت المقدس میں لے کر آیا تھا کہ امریکی سفارت خانہ وہاں نہیں یہاں ہوگا. تو یہ اعلان تھا کہ ہم نہیں مانتے ہیں کسی بھی قاعدے کو, رول کو, اخلاق کو, قانون کو, چاہے وہ عالمی قانون ہو, جہاں یونیورسل کوئی لا آف نیچر ہو, اس کو بھی نہیں مانتے ہیں. تو یہ بات طے ہے کہ مغرب اور امریکہ کا طاقت کا معیار جو ہے وہ مختلف ہے. جمہوریت کا معیار مختلف ہے, انصاف کا معیار مختلف ہے, ناانصافی کا معیار مختلف. وہ ہر چیز کو اپنے مفاد میں اور اپنے فائدے میں دیکھیں گے, کسی اور کے مفاد اور فائدے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں. رائٹ سر, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام میں پھر اور کچھ ایشوز کو بھی شامل کریں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. اچھا بغیری حارث نواز صاحب, آپ کے خیال میں یہ تمام جماعتیں جو اس وقت ہیں سیاسی, یہ نون لیگ کی طرف انگلیاں کیوں اٹھا رہی ہیں؟ سر آپ کو پتہ ہے نا کہ الیکشن جو ہے وہ تو پوری ایک مکمل سائنس ہے. اب اگر کوئی وطن واپس آتا ہے اور اس کو اگر اٹرنی کے ذریعے بیل مل جانا, یا پھر ایئرپورٹ پہ بائیو میٹرک ہو جانا, یا پھر اپیلیں جو ہیں وہ بحال ہو جانا, تو یہ چیزیں کیا کسی کو الیکشن اس طرح سے جتوایا جا سکتا ہے سر؟ چونکہ نون لیگ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے سزائیں ہوئی تھیں اسی طرح سے ختم ہو رہی ہیں. نہیں, دیکھیں بات یہ کہ اس میں یہ جو بھی رول ہیں یہ جوڈیشری کے اگر آپ دیکھیں تو جوڈیشری دے ہیڈ ٹو پلے دیئر پارٹ ان اٹ. اب ان کی انہوں نے اگر ریلیکسیشن دی ہے تو دے ہیڈ ٹو بی آسکڈ کوسچن کہ وائی دس ہیز بین ڈن, بیکاز آئی پرسنلی فیلٹ آلویز کہ میاں نواز شریف صاحب کو اگر ایک ہفتہ کیمپ جیل میں بجائے جاتی عمرہ بنا لیتے, ماڈل ٹاؤن بنا دیتے, چلے جاتے وہاں ایک ہفتہ گزارتے یا 3 دن گزارتے, اس کو پراپر لیگل پروسیجر کرتے, دیٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر. وائی ٹو گیو اے چانس کہ آپ اگر یہ کہیں میں نے 1 منٹ کے لیے بھی جانا, اٹ از دا جوڈیشری ہیڈ ٹو پلے دیئر پارٹ. چیف جسٹس پاکستان ہے ماشاء اللہ, ان کا بھی بڑا نام ہے, دی ٹیکن گئی ویری اسٹرکٹ پرسن رول دا لا کے بارے میں.
تو یہ ان کا اور ہائی کورٹ کا ایک تھا استحقاق کہ جی وہ اس پہ لکھتے کہ کیسے کرنا ہے، آئیں گے فرسٹ کیونکہ یہ جیل سے گئے تھے تو جیل میں چلے جاتے، وہاں سے کر لیتے. بٹ آئی تھنک اگر لیٹس سی اٹ از جوڈیشری اینڈ دا لیگل ٹیم آف میاں نواز شریف، اس پہ حکومت کا بیسیکلی پارٹ نہیں ہے. فنگر اس لیے اٹھ رہی ہیں شاید تو ایسی بات ہو، بٹ دے مسٹ ریئلائز کہ یہ سارا جوڈیشل. سر وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی پاک انصاف کے ایک جماعت کے علاوہ باقی کسی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ہی مل رہی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے آج ان کا خیبر پختونخوا میں جلسہ تھا، اس جلسے پہ پولیس نے ریڈ کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، اسد کیسر گرفتار ہو چکے ہیں. بات تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ فواد چودھری گو کے پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، نہیں ہیں، لیکن وہ آئی پی پی پاکستان استحکام پارٹی جو ہے اس میں اس طرح سے فعال نہیں ہو رہے، تو اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہا جا سکتا ہے؟ ابھی پی ٹی آئی کا پوچھ رہی ہوں. دیکھیں پی ٹی آئی کا خود جو غلطیاں ہیں اس کے بعد اگر ابھی ہم دیکھیں تو میرے خیال میں فرنٹیئر کے اندر ان کو ڈیفینیٹ پارٹی کو رائٹ ہے کہ اپنا کام کریں اور کرنے دینا چاہیے. وہاں کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ دے ہیو ٹو شو لاٹ آف نیوٹرلٹی دکھانی چاہیے. وہ ضرور ہونا پشاور ہائی چاہیے. کورٹ کا بھی حکم ہے کہ ان کو دیں، کرنے دیں جلد سے. تو دین دس از دا پوائنٹ. اگر پھر ہائی کورٹ کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے نا. دے ہیو ٹو سی کہ ہاؤ دے تھنگز آر امپلیمنٹڈ. آپ اگر اپنی جوڈیشری ویکنیس شو کرتی ہے، آپ یو نو کہ پہلے سے وہاں پر کیا حکومت کا ان کا کے پی کے گورنمنٹ کا تھا کیئر ٹیکرز کا، تو then somebody judicially has to come into play and show your strength. That is what I would say always. ٹھیک سر، پی ٹی آئی جب بیٹھی ہوتی ہے وہ اکثر آپ کا ایک بیان کوٹ کرتے ہیں، وہ عثمان ڈار کے حوالے سے. میں نے کہا آپ موجود ہیں تو ذرا اس کو کلیئر کر دیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ حارث نواز صاحب جو وزیر داخلہ سندھ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ عثمان ڈار گرفتار ہوئے تھے. آئی نو کہ آپ نے اس کی تردید کر دی ہے، لیکن وہ اصل ایشو کیا تھا سر؟ کوئی ایشو نہیں تھا. دیکھیں ہی واز مسنگ، اور اکثر یہ کئی کیسز میں یہ ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بعد میں آ گئے اور آ کے دیکھیں نا، ہی دا رائٹ پرسن ٹو سے کہ مجھے کسی نے پکڑا تھا یا میں کہاں تھا. ڈیڈی کے کلیریفائی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اس ٹاپک پہ بات نہیں کی ہے. تو اس کے اوپر بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ جی یہ اپنی میں تو آئی اسٹل فیل کہ یہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے کہیں نہ کہیں پر تھے، اور اپنے وقت کے اوپر جس وقت بھی انہوں نے اپنی سوچ بدلی ہے تو ہی کم ان دا لائم لائٹ. ادروائز جہاں ہوتے تو ان کے اوپر مطلب کوئی جبر نہیں، کوئی پی ٹی آئی چھوڑنے پہ زبردستی نہیں کی جا رہی ہے، اپنی مرضی سے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی الیکشن میں رکاوٹ نہیں ہے ان کے لیے. ناٹ ان سندھ، بالکل پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. ابھی بھی یہ لوکل باڈیز کے آج الیکشن میں پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ بھی تھے، مل کے وہ لڑے ہیں آپس میں کیے، نو بڈی اسٹاپ دیم. یہاں پر ہم نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی ہوئی ہے. وی وانٹ فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. تو پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی کمپلین کیوں کر رہی ہے سر؟ کیا وجہ یہ ہے وہ جو سندھ میں ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز ان کی مرضی کے بغیر ہو گئی ہیں؟ چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں نون لیگ کو یہ شکایت نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی کا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایک بھی ان کے، کہ میں تو بڑا کلیئر ہوں اس کے اوپر بینگ ہے کیئر ٹیکر یہ آپ کا داخلہ کے طور پہ، کہ بالکل کسی کے ساتھ ایک بھی کوئی پولیٹیکل لیڈر کو ہم نے کوئی پوچھا تک نہیں ہے. دیٹ از واٹ وی کین سے کہ نیوٹرلٹی ہم کر رہے ہیں. اس پہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. اور جگہ پر لوگ پوسٹ ہوئے میں کافی چینجز کی ہیں، لیکن بالکل فیئر. اس کے اندر دیر از نو آئیوٹا آف ڈاؤٹ کہ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں. ٹھیک. نصر اللہ ملک صاحب، یہ الیکشن کا چاند نظر آ گیا ہے اور یہ طے ہو گیا ہے کہ 8 فروری کو انتخابی عید ہے، اور یہ جو عید ہے نا انتخابی، اس کی جو نماز ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں پڑھانی ہے، آپ کو پتہ ہے. لیکن سر کیا خیال ہے کہ جو امامت ہے اس کے اوپر سب کا اعتماد ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے حسب توقع ایک امام ختم ہوتا ہے تو پھر کچھ اور نئے ابہام پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں پارس، بدقسمتی سے پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں کسی نے بھی الیکشن کے امام کو تسلیم نہیں کیا. 2018 کے الیکشن ہوں تو اس وقت جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے جو اس وقت حکومت بنی اسے تسلیم نہیں کیا تھا. 2013 کی جو الیکشن ہوئے اس میں جو حکومت آئی اسے بھی تسلیم نہیں کیا گیا. اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو جتنے الیکشن ہوتے رہے ہیں سیاسی جماعتیں اسے تسلیم کرنے سے انکاری رہی ہیں. جی اگرچہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہیں نہ کہیں مداخلت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں الیکشن اتنے شفاف نہیں ہوتے جتنے ہونے چاہیے. ہر حلقے کے اندر ایون کوئی کینڈیڈیٹ چاہتا ہے کہ اگر میرے مخالف کے ووٹ چھینے جا سکیں تو ضرور چھین لیے جائیں. لیکن سیاسی جماعتوں کے مابین ایک عدم اعتماد اور ایک دوسرے کے خلاف انتہا پسندانہ رویے نے آج نوبت یہاں تک پہنچا دی ہے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن پروسیس کے حوالے سے یا الیکشن نتائج کے حوالے سے مل بیٹھ کر کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ابھی سے دیکھیں پیپلز پارٹی، ابھی اس کا ذکر آپ نے کیا، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ سسٹم کے اندر میاں نواز شریف لڑ رہے ہیں.
یعنی وہ پیپلز پارٹی اس لیے کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ وفاق کے اندر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جو پی ٹی آئی اس وقت جس دباؤ کا شکار ہے، اس دباؤ کے شکار میں جو ان کا ووٹرز ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف آ سکتا ہے سر۔ لیکن پیپلز پارٹی کی آپ شکایت تو کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، لیکن جو اس وقت مسلم لیگ نون کو ریلیف مل رہا ہے نصر اللہ ملک صاحب، کیا آپ کے خیال میں نہیں ہوتا کہ ان کے لیے الیکشن کا میدان صاف کیا جا رہا ہے؟ چونکہ اسی بات کو پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اعتراضات اٹھا رہی ہیں اس ایشو پہ۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بالکل جو حارث نواز صاحب نے بات کی کہ اگر وہ جیل چلے جاتے اچھی بات تھی، لیکن انہوں نے قانونی طریقہ اختیار کیا، قانون ان کو اجازت دیتا تھا کہ ان کی ضمانت لی جا سکتی تھی۔ یہی پی ٹی آئی تھی نا جب میاں عمران خان صاحب جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے تھے اور وہاں سے جوڈیشری سے کہا کہ ٹھیک ہے ان کی گاڑی میں جا کے ان کی حاضری لگا لی جائے۔ پھر اسی طریقے سے لشکر لے کے کبھی ایسا ہوا کہ 10-12 ہزار لوگ لے کے آپ اپنی عدالت کی پیشی کے اوپر جائے عدالت میں اور جا کے آپ کو ریلیف مل جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک رویہ تھا یا اس پہ گلا شکوا پیپلز پارٹی کو بھی تھا۔ نصیر ملک صاحب وہ سہولت کاری کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وفاق میں نگران حکومت ہے اور جو پنجاب میں نگران حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون کی سہولت کاری کر رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان اعتراضات میں ان کے کوئی دم ہے، اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں گورنمنٹس ہیں یہ نیوٹرل ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو نگران حکومتوں پہ اعتراضات ہیں یہ مل بیٹھ کے نگران حکومتیں دونوں پارٹیوں نے بنائی ہیں۔ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہ سارے افراد طے کیے جا رہے تھے، اس وقت کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ ایسے ہی پنجاب کی جب حکومت بن رہی تھی آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کن کے ساتھ ان کے زیادہ ترینہ تعلقات تھے پنجاب حکومت کے، زرداری صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور بڑے پرانے تعلقات تھے، آج بھی ہیں۔ لیکن سیاسی میدان میں چونکہ الیکشن کا میلہ سج چکا ہے، اس لیے اب الزام تراشی بھی ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی ہوں گی۔ اب دیکھیں نا اختر مینگل صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اعتماد کی تحریک لائی گئی، وہ جو ہے وہ باقاعدہ جنرل باجوہ صاحب نے اس کو سپورٹ کیا، لیکن اس وقت اختر مینگل صاحب وہیں کھڑے تھے، پی ڈی ایم کے ساتھ تھے، وہ حکومت ہٹانے میں عدم اعتماد کی تحریک لانے والوں میں شامل۔ آپ کو پتہ ہے سیاستدان تو وقت دے کر ہی بات کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ تینوں حضرات سے میں یہ سوال تو نہیں کر سکتی کہ اب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن سر مجھے یہ بتائیے کہ چیف جسٹس کے مشورے پہ نصر اللہ ملک صاحب یہ معاملات جو ہیں اس حوالے سے وہ گھر میں ڈسکس کر لیے ہیں آپ نے؟ سب مطمئن ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے میرے خیال میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ الیکشن کے حوالے سے بھی میں بصد احترام چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ میڈیا نے نہیں کہا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ سیاستدان ہی ہے نا جو ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں کہ فلاں الیکشن چاہتا ہے فلاں نہیں چاہتا، فلاں تاخیر چاہتا ہے فلاں الیکشن میں آگے لے جانا چاہتا ہے۔ تو سیاسی جماعتیں جب ایک دوسرے کو الزام تراشی کریں گی وہ میڈیا کی زینت بنے گی۔ آج سیاستدان الزام تراشی بند کر دیں گے۔ سر تو وہ کہا جا رہا ہے کہ صرف الیکشن ہونا ہی کامیابی نہیں ہے، صرف سب کو برابر کا موقع بھی تو ملنا چاہیے نا۔ تو آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کو لیول پلینگ فیلڈ اور غیر جانبداری کے حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں وہ لوگ جن کے خلاف مقدمات نہیں ہیں بالکل ان کو آزادی ہونی چاہیے، ان کا کسی کی سیاسی جماعت سے تعلق ہو وہ الیکشن کے میدان میں حصہ لیں اور بھرپور طریقے سے لیں۔ اب چیف الیکشن کمیشن نے یہ بات کہہ دی ہے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر جس جماعت کے بلے کا نشان کہا جا رہا تھا نہیں ہوگا ان کا، وہ ہوگا، اور جو بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں وہ آج بھی آزاد پھر رہے ہیں، پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹی کا کام کر رہے ہیں، الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کو آزادی کے ساتھ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اوکے نذیر لغاری صاحب، آپ کراچی میں ہیں اور پاکستان پارٹی کی سیاست کو سر بہت خوب بڑے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت کیا اعتراضات ہیں، اور کیا ان کا یہ سوال اٹھانا بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے؟ کراچی کی حد تک تو آج بڑا کمال ہوا ہے کہ صدر کے علاقے میں پیپلز پارٹی نے سیٹ لی ہے اور بھاری اکثریت لی ہے۔ آج ہی ایک لوکل باڈیز کے الیکشن تھے اور پی ٹی آئی اس سے بہت پیچھے ہے، جماعت اسلامی اس سے بہت پیچھے ہے، باقی جماعت اس کے بہت پیچھے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کوئی 5000 سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور باقی پارٹیوں کے 3000 سے کم ہیں، کسی کے 3000 ہیں، کسی کے 1000 ہیں۔ تو اس طرح کا جو ہے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے 53 سال پہلے جب کراچی میں الیکشن ہوئے تھے، جب پہلی بار قومی سطح پر انتخابات ہو رہے تھے تو کراچی کو پیپلز پارٹی نے ون کیا تھا۔ جماعت اسلامی کے پاس 1 سیٹ تھی، جے یو پی مسلم لیگ کے پاس 1 سیٹ تھی کراچی میں، اور جے یو پی کے پاس 4 سیٹیں تھیں، پیپلز پارٹی کے پاس 9 سیٹیں تھیں، اور پیپلز پارٹی نے ناظم آباد سے الیکشن جیتا تھا،
पटेल पाड़ा से और सोल्जर बाजार से और गार्डन ईस्ट से और सदर के इलाके से, बंस रोड से, जो शहरी इलाके कहलाए जाते हैं, उन इलाकों से इलेक्शन जीता था। जमात इस्लामी ने एक सीट दी थी, वो भी नॉर्थ नाजाबाद वाली, और नाजाबाद वाली सीट थी, वो इफ्तिखार अहमद साहब की सूबाई असम्बली की सीट थी। सूबाई असम्बली में अक्सरियत हासिल की थी पीपल्स पार्टी ने, जब 9 सीटें हासिल की थी सूबाई असम्बली में। अब ये पहली बार जो है, ये अभी जो मेयर आए हैं वो पीपल्स पार्टी के आए हैं, और अब इस वक्त जो है वो इलेक्शन की फिजा बनी है। देखते ही हैं कि ये फिजा कब तक सर आपने कहा रहती है। 50 साल पहले की बात हमें बता दी, जरा आज की बात बताएं। चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि जो अगला वजीर आजम है वो हम बिलावल भुट्टो हैं, उन्हीं को बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है, ये कितना हकीकत पसंदाना आपको ये दावा लग रहा है? चूंकि नजीर लगारी साहब, आप जानते हैं कि इस्लामाबाद का रास्ता पंजाब से होकर ही गुजरता है, और पंजाब में है 141 नशिस्तें, जिसमें से तकरीबन 100 जो हैं वो सेंट्रल पंजाब की हैं। तो क्या लगता है सर कि किस तरह वफाक में गवर्नमेंट बनाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी ने 70 में हुकूमत बनाई, 77 में हुकूमत बनाई, 88 में हुकूमत बनाई, और 96 में हुकूमत बनाई। 96 में तो उसकी हुकूमत गई, 93 में हुकूमत बनाई। 2024 में कैसे बनाएगी? 2000 आज वो हालात नहीं है जिन सालों की आप बात कर रहे हैं। 2008 में बनाई। ये कौन कह रहा है कि हालात नहीं है? कौन कह रहा है ये हालात? पीपल्स पार्टी कह रही है। कौन कहता है कि सराकी बेल्ट में? मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए हालात होना ना होना दूसरी बात है। हुकूमत स्पेस दे रही है, नहीं दे रही है। पिछले इलेक्शन में हुकूमत ने स्पेस नहीं दिया था। यहाँ से बिलावल चले थे, या कोट सफदर से आगे बढ़ने के बाद वो सादकाबाद पहुंचे, रहमियार खान पहुंचे, रहमियार खान के बाद जो लियाकतपुर पहुंचे, लियाकतपुर के बाद जब चेन्नई कोर्ट पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने कहा आप आगे नहीं जा सकते हैं, ना आप जा सकते हैं उस शरीफ की तरफ, ना आप सकते हैं बहावलपुर की तरफ, ना जा सकते हैं तरंडा मोहम्मदपुरा की तरफ। आपको यहाँ से रुकना पड़ेगा, आप अपना खत्म कर दें। यहाँ से रोक दिया गया। फिर उसके बाद जब वो आगे बढ़े, मुल्तान से आगे बढ़ना चाहते थे, फिर रोका गया। जब लाहौर से आगे जाना था, फिर रोका गया। उनको उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई थी जब वो जा रहे थे, तो रोका जा रहा था ना। अब भी रोका जा रहा होगा तो कहेंगे ना कि रोका जा रहा है। नहीं भाई, जब इतना रोका गया तो मुझे बताइए कि सिर्फ जनूबी पंजाब और सिर्फ क्या सिंध की बुनियाद पे कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को अगला वजीर आजम बना लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या वफाक में अपनी हुकूमत बना लेगी? सर बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ये कह रही है कि नून लीग की सहूलतकारी हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि जो अब इलेक्शन होने जा रहा है इसका रिजल्ट हमें पहले से पता है। आप बताइए कि अपने वोटर को खुद ही डिमोरलाइज नहीं कर रहे? जब पता है सब कुछ तो वोटर क्यों निकलेगा इनको वोट देने के लिए? नहीं, मैं यही तो बात है। अब तक क्या होता रहा है, जब लोगों को ये यकीन हो गया कि हमारी पार्टी को या जिसकी जो वोट देना चाहते हैं, अगर उसको वोट नहीं आएगा तो फिर वो उसका वोटर नहीं निकलेगा। आपको क्या ये मालूम है कि 2002 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग जो इस वक्त इक्तदार की तरफ भागकर दौड़ती चली जा रही है, उसको 12 सीटें मिली थी पाकिस्तान भर में, पूरे मुल्क में 12 सीटें मिली थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को। 2002 की बात है, पुरानी बात नहीं, मुशर्रफ के इलेक्शन में बात हुई थी। भाई जब किसी को सीटें देने, आप पीपल्स पार्टी जो एक दफा जीती हुई तो उसको 18 सीटें दी गई, लीजिए आप ये संभालिए। इलेक्शन होते थोड़ी हैं, इलेक्शन बनाए जाते हैं, तो बनाए जाते रहते हैं। अब भी इलेक्शन बनाए जाएंगे। क्या बना लिए गए? नहीं, अब भी इलेक्शन बनाए जाएंगे ना। जो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे इंतहाई मोहतरम ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो तरीका कार था उसके मुताबिक ही रास्ता अख्तियार करना चाहिए था। वो कम से कम जेल की तरफ तो जाते ना, पता तो चलता है कि किस तरह से वो जेल से गए थे। वो जलसे आम से थोड़ी उठकर चले गए थे जब लंदन गए थे। वो जेल से लंदन गए, उनकी बीमारी, ये जो आप बात कर रहे हैं जमानत कि जब सहूलत दी जा रही है। अच्छा, मतलब मैं वही पूछ रही हूँ कि आप समझते हैं कि ये नून लीग की सहूलतकारी से इन बातों को जोड़ा जा सकता है कि मियां साहब जेल नहीं गए, उनका बायोमेट्रिक जो है वो उनका एयरपोर्ट के ऊपर हो गया? सर इन चीजों को हम जोड़ सकते हैं सहूलतकारी से कि जलसा करने में कोई रुकावट नहीं डाली गई और ये पंजाब हुकूमत की जानिब से मियां साहब की सजा मुअत्तल हुई? जाती राय क्या है आपकी? तो हम इसको और क्या कहें, और क्या कहेंगे? आपके पास कोई और लुगत में लफ्ज है? आपके पास डिक्शनरी में कोई और ऐसा लफ्ज है जिसको सहूलतकारी के अलावा कोई दूसरा नाम दे? कानूनी रिलीफ जब पाकिस्तान के लिए मैं ये कह रहा हूं कि जब रवानगी हो रही है तो वहां पर कौन से कानून रखे? पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करता है? किसी भी मुल्क में सफीर करता है ना, हाई कमिश्नर करता है ना। तो पाकिस्तान उनके इस्तकबाल के लिए वहां से उसको खुदा हाफिज कहने के लिए वहां एयरपोर्ट पर मौजूद था, पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद थी, पाकिस्तान की हुकूमत मौजूद थी, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मौजूद थे जो उनको सी ऑफ कर रहे थे। और क्या होती है सहूलतकारी? किसको कहते हैं? जब उतरे हैं तो सीसीपी उनको सैल्यूट मार रहे हैं। और क्या होती है सहूलतकारी? किस चीज को कहते हैं सहूलतकारी होती है? जब जेल नहीं गए। हारिस नवाज साहब, और क्या सहूलतकारी होती है सर? और साथ ये भी बताइएगा कि फिर आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बस इलेक्शन की तारीख दिलाकर खत्म हो गई है, या अभी पत्थर पे लकीरों के इम्तहान और भी हैं?
کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ صورتحال میں جو بھی ہارے گا نا سر اس الیکشن میں وہ رزلٹ کو نہیں تسلیم کرے گا. بالکل پارا صاحب کی بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کیسز کورٹ میں ہیں نا، ہو از ریسپانسبل؟ اٹ از ہائی کورٹ اینڈ آلسو پنجاب ہائی کورٹ اینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. کورٹ کا فیصلے ہیں. دے ہیو ٹو تھنک کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ کوئی اس پہ فنگر نہ اٹھا سکے. پرٹیکولر چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں کہ وی آل نو کہ ہی از ویری فیئر اور بڑے قانون کے پسند کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ نیب تو کیس لڑتا ہی نہیں ہے سر، وہ تو لگ رہا ہے کہ نیب دوسری طرف سے لڑ رہا ہے. دیکھیں یہی یہاں پر کلیئر ہو تو نیب شوڈ بھی اپنی ریپوٹیشن خود خیال کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے آئے اور جو ہوا یہ خود بھی وہ میرے خیال میں شو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مجھے ہیلپ کیا جا رہا ہے. میں بھی یہ ان کا ایک الیکشن کمپین کا حصہ ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ شو کریں، جبکہ اٹ از دا پنجاب میں گورنمنٹ کیئر ٹیکر ہے، اس کے بعد کے پی کے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. دونوں میں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی پلے نہیں ہے. اٹ از دا گورنمنٹ دے ہیو ٹو سی دا نیوٹرلٹی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ دے ہیو ٹو پلے ایکول ود آل دا پولیٹیکل پارٹیز، اور وہاں ان کو یہ پارشلٹی نظر نہیں آنی چاہیے، پارشلٹی. تو میرے خیال میں یہ ان کو خود سوچنا چاہیے، اور پھر پولیٹیکل پارٹی کو بھی میاں صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ آ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایسے ایکشن لیں جو آپ کو بیل تو مل ہی جانی تھی، کیونکہ آپ آ رہے تھے اتنے عرصے بعد آ رہے تھے، پھر آپ کو جس طریقے سے کیسز چل رہے تھے آپ کے، تو اس میں بہتر تھا کہ آپ کم از کم فارمیلٹی تو پوری کر. ڈونٹ گیو اے چانس ٹو اینی ون. ایون پیپل پارٹی، دیکھیں پیپل پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں، اس وقت مین ایشو از پنجاب، دین اٹ از کے پی کے اینڈ بلوچستان. پیپلز پارٹی کے سندھ میں دے آر ویری اسٹرانگ انٹیریئر میں. آئی نو، میں یہاں رہتا ہوں، نظاری لگاری تھا، کو پتا ہے وہاں پر دے ہیو اے ووٹ بینک، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن وہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے. ٹھیک ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں اسٹرانگ ہے، لیکن وہاں پہ جماعت اسلامی اور جو ایم کیو ایم ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کر رہی ہیں. تو سر آپ ان کو کس طرح سے مطمئن کریں گے؟ نہیں، آئی تھنک ان کو میرے خیال میں یہاں پر بڑا ایکول اور ایون ہینڈڈ کمپٹیشن ہوگا. یو ول سی کراچی کے الیکشن میں بہت ٹف کمپٹیشن ہوگا، بیکاز وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی پارٹ. یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ فری فیئر الیکشن ہوں گے. آپ کو رزلٹ سے پتہ چلے گا کتنا ٹف کمپٹیشن ہوا ہے. انہوں نے آپس میں، کیونکہ ایم کیو ایم بھی اکٹھی ہو گئی ہے، جماعت اسلامی میں کافی کام کیا ہے، پیپلز پارٹی کے میئر ہیں وہاں بھی ان کا سیٹ اپ ہے. آئی تھنک کراچی از گوئنگ ٹو بی ایک اور بات، آپ کے خیال میں یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں کتنے مائنس ہوں گے؟ -1 -2 یا پھر اور بھی بہت سارے مائنس ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں مائنس تو یہ پولیٹیکل پارٹی تو کوئی نہیں ہوں گے. جو لڑیں گے کرمنل کیسز جیسے ان کے جو کیس چل رہے ہیں دیٹ ول کنٹینیو، بٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی کی نہیں ہوگی. یہ آئی ایم ایٹ لیسٹ شور، کیونکہ میں زیادہ پروونسز میں ہوں، وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے فیئر الیکشن کروانے. نصر اللہ ملک صاحب، میاں نواز شریف خان کے جو مقدمات ہیں بہت اس پہ بحث ہو چکی ہے، ظاہر ہے، اور ہو بھی رہی ہے، اور جو ان کے قانونی پوائنٹس ہیں سر، جو پیچیدگیاں ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں. لیکن نصر اللہ ملک صاحب، موجودہ حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک انتخابی عمل کا حصہ بنتا آپ کو نظر آ رہا ہے سر، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی نہ بنے؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں وہ زیادہ سنگین کیسز ہیں اس وقت، اور ان کو ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. نواز شریف کا معاملہ شاید قدرے بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ مریم نواز کی بریت کے بعد میاں نواز شریف کے چانسز بہت ہیں کہ ان کو اس مقدمے میں ریلیف مل سکتا ہے. سر لیکن دیکھیں، اپیل کی سماعت ہونے میں تو ٹائم لگے گا نا، پھر فیصلہ بھی آنا ہے. مریم نواز کی آپ نے بات کی، اس میں بھی تقریباً کوئی 6-7 ماہ تو لگ گئے تھے. اب یہ سر، یہ 30 نومبر کو کوئی حتمی فہرست شائع ہو جائے گی، اس کے بعد 54 ڈیز کا انتخابی شیڈیول آ جائے گا، پھر اگلے ماہ شاید کاغذات نامزدگی جمع شروع ہو جائیں گے نا. تو کیسے کروائیں گے میاں صاحب، کیسے الیکشن لڑیں؟ میرے خیال میں دیکھیں، اس میں ٹائم کافی ہے. چیزیں یہی تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے. اب پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ میاں صاحب بھی باہر ہوں. اور دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف بڑے پرانے سمجھدار سیاستدان ہیں، 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. ان کی واپسی اسی بنیاد پر ہوئی ہے، بڑے کیلکولیٹ کر کے گئے ہیں. وہ اپنی ساری وکلاء کو ٹیم کو انہوں نے لندن بلایا تھا، اس کے بعد وہ واپس آئے. اگر انہیں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا یا الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہ دیتے تو وہ کبھی واپس نہ آتے، ابھی اور وہاں کچھ عرصہ بیٹھے رہتے. تو میں لگتا یہ ہے کہ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے پنجاب، جس کی ہم بات کرتے ہیں، جہاں شہر لاہور میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، پیپلز پارٹی نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو پنجاب کی سیاست سے آہستہ آہستہ آؤٹ کرتی چلی گئی، جس کی بنیاد پر ووٹ بینک شفٹ ہو گیا پی ٹی آئی کی طرف. آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ووٹ بینک ان کو مل جائے گا. میرے خیال میں یہ وہ خام خیالی ہے جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ پنجاب سے وہ کافی سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے.
ایسی صورتحال ہرگز نہیں ہے. ٹھیک. نذیر لغاری صاحب، پھر پیپلز پارٹی کی ریلی ہے یہ کس طرح سے دور ہوگی، اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آگے چل کے کوئی اتحاد ہو سکتا ہے، یا راستے بالکل الگ ہو چکے ہیں سر؟ اور دوسری بات، حارث نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو آپ نون لیگ کی سہولت کاری کی بات کر رہے تھے تو وہ خود ہی پریٹینڈ کر رہے ہو، خود ہی دکھانا چاہ رہے ہو، اور ایسا نہیں ہو کچھ. بات یہ ہے کہ خام خیالی کو میں تو دور کرنے کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں. جو خام خیالی جس کو بھی ہے، جو بھی صورتحال ہے، تو خود جانے اپنی صورتحال کو. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خام خیالی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے سویپ کر رہی ہے. یہ خام خیالی ہے. یہ خام خیالی ہے کہ سرائیکی بیلٹ ان کو ووٹ دے رہا ہے. خام خیالی ہے کہ غازی خان ڈویژن، بہاولپور ڈویژن، ملتان ڈویژن میں وہ جیت رہے ہیں. یہ خام خیالی ہے. یہ خام خیالی ہے کہ فیصل آباد ڈویژن میں جس کو بالکل ہار گئے تھے، سویپ ہو گئے تھے، کوئی ایک آدھ ایم این اے کامیاب ہوا تھا، وہاں پر پی ٹی آئی تھی. تو یہ خام خیالی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ سر کر لیں گے. یہ خام خیالی ہے کہ وہ لاہور کو دوبارہ جیت لیں گے. یہ خام خیالی ہے کہ وہ جو ہے دوبارہ راولپنڈی کو جیت لیں گے اور ان کے ساتھ چلا جائے گا. یہ اٹھا کر ان کی جھولی میں ڈالا، یہ دوسری بات ہے. یہ کوئی روک سکتا ہے کسی کو؟ اگر الیکشن بنائے جاتے ہیں اور کسی کی جھولی میں ڈال دیا، لاڈلے کی جھولی میں ڈالا گیا. لاڈلا نمبر 1 کے ساتھ یہ ہوا، لاڈلا نمبر 2 ہیں یہ، آج تازہ لاڈلا یہ ہیں. ان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اگر کوئی اٹھا کر دے دیتا ہے تو ان کی مہربانی ہے. پاکستان میں سے پنجاب میں کوئی ایسا ڈویژن نہیں ہے جہاں پی ایم ایل این اپنی پوزیشن ایسی رکھتی ہو کہ سویپ کر جائے. لاہور ڈویژن سمیت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لاہور ڈویژن کو بھی سویپ کر رہی ہے. بہت بڑے مقابلے ہوں گے. بہت مایوسی یہ ہے کہ وہ لاڈلا بلاول بھٹو کیوں نہیں بن سکا نا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی میاں صاحب آئیں گے اور آتے ہی وہ جیل چلے جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ ان کو بلینکٹ ضمانت مل گئی. سر ان کے یوسف رضا گیلانی کیسے بن گئے تھے؟ یوسف رضا گیلانی کیسے وزیر اعظم بنے تھے؟ کس نے آ کر ان کو ووٹ دیے تھے؟ کس نے آ کر ان کو کامیاب کیا تھا؟ سنیں، ہم ان کو لاڈلا ہم ان کو پی ٹی آئی کو جس طرح لایا گیا اسی طرح لپیٹا گیا ہے. یہ کیا بات نہیں تھے نا؟ باقی تو لوگ رہ جائیں گے نا. لغاری صاحب اگر پیپلز پارٹی لغاری صاحب اگر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کے مابین مقابلہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ اس کا جواب میں آپ کے پروگرام میں دوں گا، پارس کے پروگرام میں دوں گا. جب آپ کا پروگرام ہے میں آپ جواب محفوظ رکھیں. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو جو ریلیف ملا ہے اس کا ان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ جو ریلیف ان کو ملا ہے اس سے میاں صاحب کے لیے افسوسناک بات یہ ہے. میرے نزدیک میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. میرا ذاتی تعلق ان سے بہت اچھا ہمیشہ رہا ہے. مجھے سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اب موقع آ گیا تھا جب یہ لندن چلے گئے تو اس کے بعد ان کے پاس موقع تھا کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ شپ شو کرتے، ایک لیڈرشپ شو کرتے اور ثابت کرتے کہ وہ لیڈر ہیں. مگر انہوں نے سہولت کاری کا راستہ اختیار کر کے، لاڈلا ہونے کا راستہ اختیار کر کے اور تمام قوانین اور آئین سے بالاتر ہونے کا راستہ اختیار کر کے مذاق اڑایا ہے اپنا، خود اپنا بھی اور اپنے ووٹ بینک کا بھی، اپنی کانسٹیٹوئنسی کا، اپنے لوگوں کا، اپنے سے محبت کرنے والے لوگوں کا بھی مذاق اڑایا ہے. کہاں ہے وہ ووٹ کو عزت دو؟ اب تو نوٹ کو عزت دو یا کسی اور چیز ہے وہ، اور اس کو کہتے ہیں جی اس کو عزت دو. اب اس کی عزت بہت بڑھ رہی ہے. ٹھیک. نصر اللہ ملک صاحب آپ کے جب انجوائے کر رہے ہیں، میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، باقی جب آپ ان کے پروگرام میں دیجیے گا. ٹھیک ہے. نصر اللہ ملک صاحب، نذیر لغاری صاحب اور حارث نواز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.